अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बियॉन्ड द फाइव पिलर्स नंबर 5, 5 सुतूनों से आगे, इसकी 5वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि दीन के 5 सुतून हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कलमे के बाद हैं ये। और ये सुतूनों के ऊपर जो इमारत खड़ी होगी, वो इमारत की तामीर कैसे होगी, इसकी छत, इसकी फ़र्श, दीवारें, दरवाज़े, खिड़कियाँ, लाइट, नल, ये तमाम कहाँ से कैसे बनेंगे, ये पूरी चीज़ों की तामीर के लिए ये सीरीज़ शुरू की गई है। दोस्तों, एक बहुत अहम और बहुत नाजुक सवाल आज आपके सामने है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, क्या इन चीज़ों को सही क़ायम करने के लिए, इन सुतूनों की सही तामीर के लिए कुरान का समझना ज़रूरी है? ये एक बहुत अहम सवाल है। और अगर नहीं समझा कोई, तो क्या ये सुतून महफूज रह सकते हैं? क्या ये सुतून खड़े भी हो सकते हैं? एक छोटा सा सर्वे कीजिए आप। किसी भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद जो मुसल्ली निकलते हैं, ज़्यादातर तो वो मुसल्ली होते हैं जो 5 वक्त के नमाजी हैं। उनकी दाढ़ी, टोपी, लिबास, अमामे माशाल्लाह बहुत शानदार होते हैं। वो उम्रे भी करते हैं, ज़कात खैरात के मामले में भी बहुत आगे होते हैं और कोशिश करते हैं वो दीन की हर फ़िक़ही जो भी अहकामात हैं उस पर पूरा अमल करने की। आप उनसे एक सवाल कीजिए, उन तमाम लोगों से, कि लास्ट टाइम आपने कुरान को वर्ड टू वर्ड, लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझने की कोशिश कब की? आपको पता चलेगा 99% लोग नो में जवाब देंगे कि कभी कोशिश नहीं की। हाँ, कभी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो, कोई वाज़, कोई तकरीर, कोई दर्स कुरान वगैरह में ये सुन लिया है, लेकिन पूरे इरादे के इंटेंशन के साथ कुरान को समझने का एक सीरियस अटेम्प्ट कभी भी नहीं किया उन्होंने। वो ऐसा अटेम्प्ट कि जैसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पूरी पूरी रात जागते हैं, ट्यूशन के लिए कहीं जाते हैं, वक्त लगाते हैं, ऐसा कुरान को समझने के लिए कभी भी उन्होंने नहीं किया। अब एक सवाल कि क्या आप किसी ऐसी इमारत में रहना पसंद करेंगे जिसमें भूत हो? आप देखते हैं कि हम सऊदी अरब में थे तो वहाँ तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर मोहल्ले में कम से कम 4-5 बिल्डिंगें होती थी। यहाँ भी बहुत सारी हैं, सुनने में आती हैं कि एक मरतबा उस बिल्डिंग में कोई भूत आ जाए तो वो बिल्डिंग साल साल खाली पड़ी रहती है। इमारतें, उस बिल्डिंग के सुतून मजबूत हैं, दरवाजे भी हैं, छत भी हैं, फर्श भी हैं। इतनी तमहीद का मकसद सिर्फ ये बताना है मेरे दोस्तों कि जैसे अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि नमाज व रोज़ा व क़ुरबानी व हज, ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। मतलब ये कि ये 5 सुतून खड़े भी हो जाएं तो जो असल चीज़ मिसिंग हो रही है वो क्या है? वो है कुरान का समझना। इसके बगैर सुतून जो भी बनेंगे अधूरे पड़े रहेंगे और ऐसे ही अधूरे पड़े रहेंगे कि फिर उसमें सिवाय भूतों के कोई नहीं आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग अगर इतनी नमाज़ें, रोज़े रखने के बावजूद, इतने मुकम्मल दीनदार होने के बावजूद भी कुरान को समझे बगैर मुतमईन है कि हम 100% नहीं 1000% मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, हम बेहतरीन हनफी हैं, हम बेहतरीन शाफ़ई हैं, हम बेहतरीन बरेलवी हैं, हम बेहतरीन देवबंदी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन कुरान को जब समझने की बात आएगी तो पूरा इनका इन्हिसार जो है वो मौलवी मुल्लाओं पे है। तो ये जो इनके अंदर इत्मीनान है कि हम वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर 1000% मुस्लिम इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग कुरान, ये कॉन्फिडेंस उनमें क्यों आया? वो पहले रिमूव करना पड़ेगा आपको। ये लोग कुरान से बेजार नहीं हैं, ये लोग कुरान को डेलिबरेटली तर्क करने वाले नहीं हैं लोग, लेकिन वो कौन से अक़ायद हैं, कौन सी आदतें हैं, कौन सी चीज़ दिमागों में इनके बिठा दी गई है जिसने इनको इतना मुतमईन कर दिया है कि तुम कुरान को समझे बगैर भी। इसके 2 वजूहात हैं। नंबर 1 वजह जो दिमागों में बिठाई गई है कि कुरान सबके समझने की चीज़ नहीं होती है। आप पढ़िए, अपने दादा, नाना, वालिद वगैरह को कुरान की तिलावत करके बख्शवाइए, समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सबके समझने की चीज़ नहीं है। इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये है कि 1000 साल पहले जब इस्लाम हिंदुस्तान में नहीं आया था, उस वक्त हम सारे के सारे मुशरिक थे, हम पूरे पंडित के पीछे चलने वाले थे। और उसूल ये था, सदियों से जो उसूल चला आ रहा था कि धर्मशास्त्रों को ब्राह्मण के अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर हाथ लगाएगा तो उसके कान में सीसा पिघला के डाल दो। अगर कोई और इसको धर्मशास्त्रों को समझने की कोशिश करेगा, पढ़ने की और ज्ञान देने की कोशिश करेगा तो बलाएं आएंगी। और
جو وہ کہے گا خاموشی سے سنو. اگر تم نے اسے بحث کی, حجت کی, بے عزتی کی اس کی, تو اگلے جنم میں کتے بن کے پیدا ہوں گے. ہم نے ان خرافات, ان ان سائنٹیفک میتھولوجیکل بلیفز کو بغاوت کر کے ان سے اسلام قبول کیا تھا ہمارے باپ داداؤں نے اس وقت کے. لیکن پہلے پنڈتوں کے غلام تھے, یہاں کوئی پنڈت نہیں تھا, تو پھر ادھر کے پنڈت بھی ادھر آ گئے, اور آنے کے بعد وہی سلسلہ آج تک چل رہا ہے. دماغوں میں یہ بٹھایا جا رہا ہے. اگرچہ کہ الحمدللہ پچھلی ایک صدی کے اندر ایسے کئی لوگ پیدا ہوئے جو عالم نہیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی ہے, عام آدمی کو قرآن کا دوست بنا دیا ہے. اب میں ان کے نام نہیں گناؤں گا آپ کے سامنے, کیونکہ مسلکوں میں بٹی ہوئی قوم ایک دوسرے سے جتنا بھگوا لوگ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے, اس سے زیادہ کہیں بیر بغض نفرت جو ہے یہ آپس میں مسلکوں میں ہوگی. اس لیے میں نام نہیں گناتا کہ کتنے لوگ بغیر مدرسے کے بھی انٹلیکچوالٹی کی ایکسٹریم پہ ہے. قرآن جس انٹلیکچوئل لیول کی بات کرتا ہے, اس انٹلیکچوئل لیول پر پہنچنے کے لیے عالم ہونا, مدرسے کا ہونا یا نہیں ہونا ضروری نہیں ہے. البتہ ایک نام علامہ اقبال کا. علامہ اقبال مدرسے کے نہیں تھے, لیکن کئی لوگ پریشان تھے کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا ہے. کوئی کہتا تھا کہ آپ ڈانٹے سے لیتے ہوں گے, کوئی کہتا تھا کہ کارل مارکس سے لیتے ہوں گے آپ. انہوں نے ایک ہی آیت بتائی سورہ حشر کی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم. بلکہ سوال یہ کیا گیا ان سے کہ آپ کے خود ہی کے فلسفے کو آپ نے کہاں سے اخذ کیا, ڈانٹے سے اخذ کیا, کس سے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سورہ حشر کی آخری آیات کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم, پھر اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی قرآن کا دوست نہیں بنتا, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, تو پھر وہ اپنی نمازوں, اپنے روزوں پر اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اس کو قرآن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ دماغوں سے نکالیے پہلے کہ قرآن سب کو سمجھنے کی چیز نہیں. کیوں بھائی, آج آپ بہترین چیف جسٹس ہیں, نیوکلیئر فزکس کے پروفیسر ہیں, آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, لیکن قرآن نہیں سمجھ سکتے, ہر چیز سمجھ سکتے دنیا کی. یہ تو قرآن کے ساتھ بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, اِنَّا یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. دوسری جو وجہ ہے میرے دوستو, چونکہ ہم بائی نیچر صدیوں سے جو عادت ہے, ہم بھی اپنے پنڈتوں کے پیچھے چلنے کے عادی ہیں. تو جن اور ہم یہ پوری ہماری اسلام جب سے ہندوستان میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک کی ہسٹری یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے علماء, اپنے مفتی, اپنے مولوی, اپنے مرشد, اپنے سجادے, اپنے پیر, ان کی انگلی نہیں چھوڑی, ان کے پیچھے چلتے رہے. آج کہاں آگے پہنچ گئے ہیں. آج ہمارا اخلاقی اسٹیٹس, ہمارا سیاسی اسٹیٹس, ہمارا فائنینشیل اسٹیٹس کہاں پہنچ چکا ہے. ہم ورسٹ آف آل ورسٹ ہو چکے ہیں. اب وقت آ گیا ہے اس بات کو ریئلائز کریں کہ آؤٹ آف دا باکس ہو کر سوچنا شروع کریں کہ یہ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں, جن کی باتوں میں آ کے ہم اپنے آپ کو 73واں فرقہ سمجھنے لگے ہیں, یہ جہاں سے آ رہے ہیں ان کے نصاب میں کیا ہے. آپ کو ایک بات سن کر تکلیف ہوگی کہ دی نصاب syllabus of the madrasa is supposed to teach 100% قرآن in their syllabus, but unfortunately 10% بھی نہیں ہے. 50% تو فقہ ہے, 40% تو پوری حدیث, صرف و نحو, عربی لٹریچر, منطق, لاجک, پورا یہ ہے. 10% قرآن ہے, اور وہ بھی قرآن وہ ہے جس کا تعلق فقہ سے ہے. اس کی آیتیں تو فٹافٹ رکھتے ہیں, لیکن 6200 سم تھنگ جو آیتیں ہیں, اگر بسم اللہ الرحمن نے بھی ایڈ کریں تو 6300 کے قریب جو آیتیں ہیں, ان میں سے 400-500 آیتیں جو فقہ کی ہیں وہ تو لڑائی جا رہی ہیں. باقی جو آیتیں ہیں نا دوستو, اس میں ہیومن رائٹس ہے, اس میں ویمن رائٹس ہے, اس میں چلڈرن رائٹس ہے, اس میں وار اینڈ پیس کیسے ہوگا اس کے احکامات ہیں, اس میں گورننس کیسے حاصل ہوگا, کیا تم غلام بن کے زندگی گزارو گے پورے, یا تم کو کنتم خیر امتن, تم کو سب سے بہترین امت کیوں بنایا گیا ہے, تأمرون بالمعروف, تم کو امر کا کام کرنا ہے, بالمعروف کا کیسے کرنا ہے, کس بات کا امر, شراب میں کیسا امر ہوگا, وار اینڈ پیس میں کیسے امر چلے گا, کاروبار میں کیسے امر چلے گا, یہ تمام چیزیں قرآن میں ملیں گی آپ کو. اور پھر ایکوالٹی, کوئی اونچا, کوئی ہائر کاسٹ, کوئی لوور کاسٹ نہیں ہوگا, تمام کے تمام ایکول ہوں گے. ورنہ کل ایک صدی پہلے تک ہم بھی یہی تھے, ہم بھی دلت تھے, ہم بھی ایس ٹی تھے, ہم بھی ہریجن تھے, ہم بھی بہت کچھ تھے, لیکن یہ ایکوالٹی کس نے دی ہم کو آج؟ یہ قرآن کے اندر موجود ہیں پورے. اس کے علاوہ پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ تنہا رہیں گے, نہیں, آپ کو دوسری قوموں کے ساتھ انٹر ریلیجیس, انٹر کمیونل, انٹر کمیونٹیز, انٹر نیشنل, یہ تمام ریلیشن ڈیولپ کرنا ہے, ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ چیزیں جب تک نہیں پڑھیں گی, قرآن سے نہیں سمجھیں گے ہم,
اور یہ چیز مدرسہ سکھائے گا نہیں آپ کو. اور ان فقہ کی کتابوں میں جب یہ چیزیں ہیں، غسل کیسے کیا جائے. دوستوں میں غسل کے احکامات اگر بیان کروں تو معاف کرنا آڈینس میں بچے بھی ہوں گے، بچے جوان نہیں ہیں تو جوان ہو جائیں گے، ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر. اور وضو کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں تو بھری ہوئی ہیں. نہیں ہیں تو یہ جو دنیا جس پہ یہ اس امت کو گورننس کے لیے اٹھنا ہے، یہی تمام کی تمام چیزیں نہیں ہیں. قرآن ہم کو ایک جو حکم دے رہا ہے، یہ قرآن غور کرنے کے لیے ہے، یہ لازمی ہے. لعلکم تعقلون، لعلکم تتقون، لعلکم تتفکرون، یہ کیا آیتیں ہیں دوستو؟ یہ قرآن سمجھنے کے لیے آئی ہے. خالی تلاوت کرنے سے اجر اللہ کے پاس ہوگا، لیکن اس دنیا میں انقلاب لانا ہے، چینج لانا ہے. آپ کو غلام بن کر نہیں رہنا ہے، آنے والی نسلوں کو غلام بن کر نہیں چھوڑ کے جانے کا ہے. تو پھر آپ کو یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کے اوپر یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ بہت مبارک کتاب ہے. لیدبروا، یہ اس لیے ہے کہ اس پر تدبر کرو، غور کرو. جو چیزوں کی ضرورت ہے دنیا میں، یہ قرآن کہاں سے دے رہا ہے، کہاں اس کے احکامات موجود ہیں، اس پر سوچنا پڑے گا. اور وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ جو کریم ہے، انٹلیکچوئل ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، سوچنے والے ذہن ہیں، ان کے لیے یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے. پھر آگے فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نازل کرتا تو اس کے اندر تو اختلافات بھرے ہوتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر آدمی مسلک کی بنیاد پہ الگ ہے. عقیدہ ایک ایسا لفظ پیش کر دیا گیا ہے کہ ہر آدمی کو پہلے ایک دوسرے کے عقیدے کی وہ رہتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، آپ اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، یہ بتائیے 8 رکعت پڑھتے ہیں 20 رکعت پڑھتے ہیں. ایسے مسائلوں میں جو الجھایا گیا ہے، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ غیر اللہ کی طرف سے اگر کوئی نازل ہوتی ہے اسی چیز تو اس میں اختلافات بھرے ہوتے. تو پھر آپ میں آج کیوں اختلافات ہیں؟ اس لیے اختلافات ہیں کہ آپ واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، آپ کے پیروں نے، مرشدوں نے، مولویوں نے، علماء نے، اکابرین نے جو فرما دیا، آپ اس کے اوپر اتنا انحصار کیے ہوئے ہیں کہ خود پڑھنا نہیں چاہتے. اس لیے اختلافات ہیں. اور نہیں پڑھنے کے نتیجے میں آپ میں خود قرآن کی آیتوں کو، وہ آپ نے سنا تھا نا کہ نماز ہرگز مت پڑھو اگر تم نشے میں ہو، یا اگر تم نشے کو کھا گئے. اور خالی قرآن نماز ہرگز مت پڑھو کی طرح کہ آیتوں میں سے کچھ تو بھی معنی نکال لیتے ہیں، تقریر میں کام آ جاتے ہیں، تحریر میں کام آ جاتے ہیں، سامنے والوں پر امپریشن بڑھ جاتا ہے. ایک صاحب کی تو زندہ مثال یاد ہے کہ جب یہ شادی کے دن کا جو کھانا یہ سب سے بڑا ناجائز ہے، جس کو ماننا نہیں چاہتے لوگ، اس کی انہوں نے قرآن سے دلیل لائی کہ اللہ خود کہہ رہا ہے مما رزقناہم ینفقون. کیا مطلب اس کا؟ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے وہ لوگوں میں انفاق کرو، کھانے کھلاؤ. دیکھیے اس آیت کا ایسے سارے مطلب نکالتے ہیں. یہ صرف آپ کے قرآن کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی آدمی آسانی کے ساتھ بیوقوف بنا رہا ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ مقدمہ دائر کریں گے اور کہیں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری اس امت نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، کل یہ قرآن یا تو آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا کہ یہ پڑھتے تو بہت تھے، تلاوت تو بہت شاندار کرتے تھے، تجوید کے ساتھ لہن تو شاندار ہوتے تھے، محاولے کرتے تھے قرأتوں کے، لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں تھے. یہ اس پر قرآن آپ کو مقدمہ کرے گا کہ یہ سمجھنے کے لیے آئی تھی، یہ تجوید وغیرہ کے لیے نہیں آئی تھی. جیسے کہ ہمارے شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے اصول التفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو تفسیر کریں گے وہ 3 باتوں کی بھی انہوں نے تلقین کی ہے. کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں صرف مثال کے طور پر 1 آیت 2 آیتوں میں تذکرے کے طور پر بیان کر دی ہیں، آپ کو ان کی پوری تفصیلات میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے مثال دی خوال کی. خوال کو شاعری کیا ہے اس سے دلچسپی کم رہتی ہے، لیکن اپنے سروں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. ویسے ہی خاریوں کو اپنے لہن اور تجوید ہا اور خا اور اس کے اندر دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، قرآن کے معنوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اور
نبیوں کے قصوں کو جب اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کی بیوی کا نام کیا تھا، کون سے علاقے میں تھے، جغرافیائی طور پر کہاں ہیں وہ، تو یہ سب بتانے سے دلچسپی نہیں ہے. آپ کیوں پڑھیں اس کے پیچھے؟ سورہ کہف کہاں تھے، کتنے تھے، ان کا خاندان کیا تھا؟ جب اللہ نے تفصیل نہیں بتائی تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے؟ ایسے بے شمار احمقانہ سوالات کے پیچھے پڑھنے کے بجائے قرآن کے معنی سورہ یوسف سے کتنا بڑا پیغام ملتا ہے، سورہ محمد سے کتنا بڑا پیغام ملتا ہے، اس کی بات کیجیے. اور ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آ رہا ہے دوستو، آپ ایک اور سروے کیجئے، پوچھئے لوگوں سے کہ ایسی جماعت کون سی ہے جو گھروں کو چھوڑ کے کئی دن کے لیے باہر نکل جاتی ہے دین کی تبلیغ کے لیے. لوگ بتا دیں گے فلاں جماعت. پوچھئے ایسی جماعت کون سی ہے جو داڑھی بہت لمبی رکھتی ہے اور پنچے بہت اونچے رکھتی ہے اور کتاب اللہ کتاب و سنت پر بحث کر کے انہوں نے اپنے 93 فرقے کا ایجنسی پوری لے لی ہوئی ہے اور باقی تمام کو سیکنڈ گریڈ تھرڈ گریڈ مسلمان قرار دیتے پھرتے ہیں. لوگ بتا دیں گے فلاں جماعت ہے. آپ پوچھئے لوگوں سے ایسی کون سی جماعت ہے جو مکمل اولیاء اللہ کے ہاتھ پکڑ کے سیدھے جنت میں جانے والی ہے؟ بتا دیں گے لوگ فلاں ہے. لیکن آپ پوچھئے ایسی کون سی جماعت ہے جو قرآن کا لفظ بلفظ سمجھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا دوست. جس چیز کی ضرورت ہے اس کا جواب کوئی نہیں ہے، اور جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے جواب دینے والے سارے کے سارے موجود ہیں. آخری میں قرآن کا سمجھنا کیوں مسٹ ہے. ترمذی کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا دوستو کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل. صاحب قرآن سے، قرآن کے دوست سے یہ کہا جائے گا جو قرآن کو عزیز رکھتا ہے، دوست یعنی جس کو آپ سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اس کو کہا جائے گا کہ اس قرآن کو پڑھتا جا اور ٹھہر کر ویسے ہی تلاوت کر جیسے تو دنیا میں کر کے آیا ہے، اور اس کے بعد تیرا مقام وہاں ختم ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا. امام نووی نے اس کی بہت اچھی تشریح فرمائی ہے کہ وہ پڑھتا جائے گا اور وہ جتنا اس نے تدبر کیا، تفکر کیا، عمل کیا، ایک اسٹیپ وہ اوپر اٹھتا چلا جائے گا. اس کے لیے حافظ ہی ہو ضروری نہیں ہے، اس کے لیے علامہ اقبال جیسا بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، غیر عالم ہو سکتا ہے، لیکن جس نے جتنی قرآن کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کی اور عمل کرنے کی کوشش دعویٰ نہیں، کوشش کی، وہ ایک اسٹیپ اوپر بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے ہم جو 5 ستونوں کے لیے 5 ستونوں کی تعمیر میں مستقل اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں، پوری زندگی لاکھوں کروڑوں ستون کھڑے کرتے جا رہے ہیں، اس عمارت کے دوسرے جو لوازمات ہیں کہ اس میں کوئی بھوت پریت نہ ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھوت پریت نہ ہو تو جہاں قرآن کا سمجھنا ختم ہو جائے گا، خالی آوازیں رہیں گی، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو عاملہ ہیں بھوت پریت اتارتے ہیں وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے اتارتے ہیں. وہ خود بھی نہیں سمجھتا، لوگ بھی نہیں سمجھتے، لیکن ایک فارمولہ مل گیا ہے، کر رہا ہے اس کو. لیکن اس دنیا میں انقلاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اپنے طور پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.